सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी और मेरे साथ हैं आपके जूनियर तज्ज़ियाकार अली आफ्ताब। नाज़रीन, पाकिस्तान में दीगर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर हम बातचीत तो करते रहते हैं, लेकिन एक इंडस्ट्री जिसके ऊपर इस शो के तवज्जुह से तो खैर कम बात हुई है, लेकिन बहरहाल उसके ऊपर कम बात होती है, वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। उसके अंदर ढेर सारे इश्यूज़ भी हैं, ढेर सारे मसाइल भी हैं, दवाइयों की शॉर्टेज, दवाइयों की प्राइसिंग, इस सारे सिलसिले में बात करेंगे। हमारे शो पे हमारे साथ आज मौजूद हैं मियाँ खालिद मिसबाह-उर-रहमान साहब, चेयरमैन हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा सर, शुरू करते हैं सबसे पहले कि मार्केट में आजकल दवाइयाँ जो हैं, कुछ ब्रांड्स जो हैं वो नहीं मिल रहे। एक तो ये बताइएगा कि शॉर्टेज क्यों होती है, और नंबर टू, इस शॉर्टेज के बारे में आपकी एसोसिएशन, नंबर वन, जितने बाकी दीगर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? सर थैंक यू वेरी मच असद एंड अली जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ये बड़ा क्रिटिकल एक इशू है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आपने खुद कहा, इस पर उतनी बात नहीं होती, बिकॉज आई थिंक इसमें इतना मसाला नहीं है कि लोगों का इंटरेस्ट पैदा होना जिसे कहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा इशू है अनफॉर्चुनेटली जो लाइफ से रिलेटेड है, और खुदा न ख्वास्ता किसी का पेशेंट या कोई खुद या उसका कोई फैमिली मेम्बर इस चीज़ से गुजर रहा हो, इस अमराज में ऐसे में मुब्तला हो जिसकी दवाई उस वक्त ना मिले, तो जो उस आदमी पे या उस इंसान पे गुजरती है तो वही जानता है। शॉर्टेज की वजह बुनियादी पॉलिसी का तसलसल नहीं है। पाकिस्तान में जिस तरह दुनिया में कानून लागू हैं ड्रग इंडस्ट्री के ऊपर, पाकिस्तान में भी लागू हैं और अच्छे कानून हैं, उसमें कोई ये बात नहीं है कि अच्छे कानून नहीं है। मसला है इम्प्लीमेंटेशन का। अब अगर इस वक्त शॉर्टेज की वजह बुनियादी पूछें तो वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ गई है। वजूहत वही हैं जो सारी इंडस्ट्रीज़ फेस कर रही हैं, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो बिजली की कीमत हो, चाहे वो लेबर की कॉस्ट हो, चाहे वो बैंक मार्कअप हो, चाहे वो गैस की कीमत हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, ये सारी वजूहत तो वही हैं। मसला ये है कि हम दूसरी इंडस्ट्रीज़ की तरह नहीं हैं, हम अपनी कीमत खुद नहीं बढ़ा सकते। कानून के मुताबिक जो कीमत मिलती है वही हम पे इम्प्लीमेंट होती है। लेकिन कितना इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि पेट्रोल की एक कीमत रात 12 बजे सेट होती है, हमारे मिनिस्टर साहिबान खुद टीवी पे आके बड़े अनाउंस करते हैं आके, देखें कीमत 100 रुपये बढ़ गई या 50 रुपये कम होगी, जो कि खैर नहीं होती नॉर्मली, बट 100 रुपये बढ़ना ही नॉर्मली सुनने को मिलता है। और जो पेट्रोल जिस मर्जी कीमत पे ख़रीदा गया होता है पिछला, उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। हमारे केस में तो ये भी नहीं है। अगर कीमत हमारी कभी चेंज होती है तो जो दवाई फार्मेसी में पड़ी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास पड़ी हुई है, हमारे पास पड़ी हुई है, उसकी कीमत चेंज नहीं होती। जो दवाई हम उससे अगले दिन बैच बनाना शुरू करेंगे उस पर हमें अलाउड है। अब 2-2 साल हो गए हैं, कोई 262 अद्वियात हैं जिनकी कीमतें 2 साल से ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कानून के मुताबिक पास कर दी हुई हैं, अप्रूव कर दी हुई हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के पास पेंडिंग पड़ी हुई हैं। गवर्नमेंट मीनिंग कैबिनेट के पास, काबीना के पास। उसमें मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको दूंगा ताकि बात ज़रा फर्दर क्लियर हो जाए आम इंसान के लिए। नंबर 1 देखें, चीज़ ये है कि दवाई एक ऐसी चीज़ है जो डॉक्टर आपको लिख के देगा, आपकी मेडिकल हिस्ट्री देखते हुए, आपकी बीमारी का देखते हुए आपने वही दवाई ख़रीदनी है जाके। ये कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है कि एक ब्रांड ने मिले मैं दूसरा खा लूँ, खैर है। ये कोई फ्रेंच फ्राइज़ नहीं है कि वो नहीं मिलेंगे तो मैं कोई लड्डू पीठियों वाले खा लूँ। ये कोई वनीला आइसक्रीम नहीं है कि वो नहीं मिलेगी मैं चॉकलेट खा लूँ। इसका एक इफेक्ट है आपकी बॉडी पे। आपने जिस बीमारी की जो दवाई खानी है, आपने वही दवाई उस वक्त खानी है। पहली चीज़ तो होगी कि आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं खानी, डॉक्टर आपको देगा आपके मुताबिक। नंबर 2 ये होगी कि आपने वो दवाई खानी उसी वक्त है। ये नहीं है यार खैर है, ये रश है एक रेस्टोरेंट में, मैं घंटा वेट कर लूँगा, खाना मुझे मिल जाएगा। आपकी ज़रूरत उस वक्त है। ख़ास तौर पे अगर खुदा न ख्वास्ता कोई ऑपरेशन है, या कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है जिसको कोई अटैक हुआ हुआ है, उसको कोई मिर्गी का पेशेंट है, तो उसको दवाई बवक्त उस वक्त चाहिए। अब ये तो इसके नुकसानात हैं जो पेशेंट सफ़र करता है। अब शॉर्टेज की वजह बुनियादी इस तरह तसलसल नहीं है, 2 साल से कैबिनेट में पेंडिंग है। और दवाइयों में 3 एग्जांपल मैं आपको सिर्फ दे देता हूँ। एक दवाई है हेपारिन, वो यूज़ होती है ओपन हार्ट सर्जरी में भी यूज़ होती है, ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है, बड़ी ज़रूरी दवाई है। उसके बगैर तो हार्ट सर्जरी फॉर एग्जांपल और दूसरे भी काफ़ी ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं है। उसकी दवाई इन हार्डशिप केसेस में, जो 262 का मैंने जिक्र किया, हार्डशिप केस वो होता है आपके नाजरीन के लिए कि जिसमें कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल की कीमत उसकी कीमत से बढ़ गई होती है, वो उसको हार्डशिप कैटेगरी कहते हैं। उसमें 1400 तकरीबन 46 रुपये 1450 कर लें चलें मुकर्रर की गई है, जो नोटिफाई नहीं की गवर्नमेंट ने। उसके बदले मार्केट में ये 3000 से 4000 की बिक रही है, चाहे वो इंपोर्ट होकर आ रही है, चाहे वो स्मगल होकर आ रही है, चाहे खुदा ना ख्वास्ता वो जाली आ रही है। बिकॉज मार्केट में शॉर्टेज है, पेशेंट्स की नीड है। तो अनफॉर्चुनेटली फिर ऐसी दुनिया में जब भी, अगर आपको कोविड के पहले दिन याद हो, पूरी दुनिया में मास्क जो 10 रुपये का 8 रुपये का आजकल रोल रहा है वो 500 का भी बिकता है, बिकॉज एक डिमांड थी, उसको पूरा किया गया। इसी तरह एक और दवाई टैगरल है फॉर एग्जाम्पल।
وہ بھی اسی طرح ہے. اس کی 30 گولی کی جو قیمت ہے وہ انہی ہارڈ شپ کیسز میں کوئی 450 طے کی گئی ہے, وہ مارکیٹ میں 3,000 2,000 کی مل رہی ہے, اور لوگ سفر کر رہے ہیں, مل بھی نہیں رہی آسانی سے, اور اگر مل رہی ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اصلی ہے, اسمگلڈ ہے, انلیگل ہے, ان رجسٹرڈ ہے, آپ کو نہیں پتا کچھ بھی. تو انفارچونیٹلی جب تک گورنمنٹ اپنی پالیسیز پہ عمل درآمد نہیں کرے گی تو شارٹیج تو رہنی ہے جی, اس میں کوئی اس کا وے آؤٹ نہیں ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا. یہ مجھے نا بالکل ویسے لگتا ہے جیسے ہم بجلی کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ مہنگی بجلی سے زیادہ بری صرف ایک چیز ہے, بجلی کا نہ ہونا. اسی طرح مہنگی دوائی سے بری صرف ایک چیز ہے, اور وہ ہے کہ دوائی کا نہ ہونا. اب اگر کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پرائس کتنی ہوگی, اور ان کو یہ ڈر ہوگا کہ اگلے دن اخبار میں آئے گا کہ جی ان کی حکومت میں تو دوائی کی پرائس اتنی بڑھ گئی ہے تو وہ تو نہیں بڑھانے دیں گے, اور جب وہ نہیں بڑھانے دیں گے تو پھر ظاہر ہے شارٹیج ہوگی, تو پھر ایڈورٹنٹلی پرائس تو بڑھے گی, کیونکہ پھر وہ چاہے اسمگل ہو کے آ رہی ہے چاہے امپورٹ ہو کے آ رہی ہے. کوئی طریقہ آپ لوگوں نے اور ڈیوائز نہیں کیا, کیونکہ یہ تو پھر ساری زندگی ریزسٹنس رہے گی اس معاشرے میں, یہ حکومت کو بائی پاس کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. میں اسی میں سوری ایڈ کر دوں کہ یہ بھی کلیئر کر دیں کہ اس وقت اگر پرائس چینج کروانا ہوتا ہے تو کیا اور بھی ملک ایسے ہیں جن میں ہیو ٹو گو تھرو کیبنٹ, یا پاکستان واحد؟ دنیا میں اتھارٹیز جو بنائی جاتی ہیں, اگر آپ پاکستان میں دیکھ لیں ایسی اتھارٹیز موجود ہیں. نیپرا جب وہ الیکٹرک کی سٹی کی پرائس سیٹ کرتی ہے سیدھا وہ گورنمنٹ لیول پہ جاتی ہے, بٹ وہ ایک آئٹم ہے, اس کی پرائس انہوں نے سیٹ کی یا تیل کی سیٹ کر دی, بٹ نامینیٹ کرتی ہے منسٹری نہیں کرتی. یہاں جو ہماری ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ منسٹری آف ہیلتھ کے نیچے پارکڈ ہے. پہلے وہ منسٹری آف ہیلتھ کے تھرو گزرتی ہے, پھر وہ کیبنٹ میں آتی ہے, تو ایک تو اسٹیپس بہت زیادہ ہیں. نمبر 2, دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں ایک دوائی کی قیمت طے ہونے کے لیے بھی فیڈرل گورنمنٹ تک جائے. دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے. ہمارا ہمسایہ ملک ہے, $28 ارب کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ اس انڈسٹری میں صرف 1 سال کے اندر. اور اس میں ایک ایگزامپل لے لیں, بنگلہ دیش لے لیں, اور امریکہ لے لیں, یورپ لے لیں, جو مرضی ملک اٹھا لیں, کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس ساری دوائیوں کی قیمت طے انہیں کیبنٹ میں جائے. یہاں وہ اتھارٹیز ہیں یا بورڈز ہیں, اور وہ بھی دنیا میں اسینشیل ڈرگس. ایک WHO جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, وہ جو ایک دنیا کی نامی گرامی اور مانی ہوئی ایسوسیشن ہے, اس کی ایک لسٹ ہے, اس میں تقریباً 350 دوائیوں کے انہوں نے دی ہوئے ہیں کہ یہ ضروری ادویات ہیں. اس میں ہر قسم کی دوائی کی نا ایک ڈوز یا ایک اسٹرینتھ موجود ہے, لائک بخار کی دوائی, مرگی کی دوائی, ہائپر ٹینشن کی دوائی, کینسر کی دوائی, ڈائبٹیز کی دوائی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ساری دنیا میں اگر کوئی کنٹرول کیا جاتا ہے یا ان کی دوائی مقرر کی قیمت مقرر کی جاتی ہے تو اسینشیل ڈرگس کی جاتی ہے, اور وہ بھی گورنمنٹ نہیں کرتی, کابینہ نہیں کرتی, بیکاز یہ سائنس ہے, اس کے پیچھے ایک سائنس ہے. ایک دوائی میں کیا را مٹیریل کی قیمت کتنی ہے, اس میں ریسرچ کتنی ہوئی ہے, اس میں انویسٹمنٹ کتنی چاہیے اس کو بنانے کے لیے. دیکھیں ایک بات انڈرسٹینڈ چھوٹی سی کرنے والی ہے, ایک سرپ بنانا یا گولی بنانا ورسز ایک ٹیکا بنانے میں بہت بڑا فرق ہے. ٹیکا آپ کی بلڈ سٹریم میں جانا ہے ڈائریکٹلی, اس کی جو انوائرمنٹ ریکوائرڈ ہے وہ ٹیبلٹ سے فرق ہے, اس کی سرپ ایک اورل سرپ سے فرق ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہر دوائی ہر طریقے سے ایک ہی طرح سے بنائی جاتی ہے. اسی طرح آئی ڈراپ ہے, سیدھا آپ کی آنکھ کے اندر وہ قطرہ جانا ہے, وہ کن حالات میں بنائی جاتی ہے, اس کے سسٹمز کے ہیں, انوائرمنٹل کنٹرولز کے ہیں, اس کے ٹیمپریچر ہیومیڈیٹی کنٹرولز کے ہیں, چیک اینڈ بیلنسز کے ہیں, جو مائکروبیل چیکس کس طرح کیے جاتے ہیں, یہ بالکل فرق ہیں ہر لحاظ سے. آپ اگر آ کے کہیں جی پیناڈول گولی کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے, اس فلاں دوائی کی کیوں نہیں بڑھ رہی, اس طرح نہیں ہے. نہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوائی کی قیمت بڑھ رہی ہے تو ساروں کی بڑھنی چاہیے, نہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساروں کی بڑھ رہی ہے تو اس ایک کی کیوں نہیں بڑھ رہی, بیکاز ایوری تھنگ از ڈفرنٹ. اٹس سائنٹیفک تھنگ, اٹ شوڈنٹ بیکم اے پولیٹیکل تھنگ, اٹ از بیکم اے پولیٹیکل تھنگ. نمبر 1. نمبر 2, جس طرح میں نے پہلے کہا جی دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر یہ پروسیس ہے. اور اس کی وجہ میں ایک چھوٹی سی بس پلیز اگر آپ موقع دیں, ہمارا ڈرگ ایکٹ ہے 1976 کا, 47 سال پرانا ہے, بڑا اچھا ڈرگ ایکٹ تھا, اس وقت پیپلز پارٹی کے دور میں بنا تھا, بٹ دنیا چینج ہو چکی ہے. 47 سال میں دنیا ہر چیز میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ہماری ڈرگ لاز میں انفارچونیٹلی 1976 کے بعد وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جو دنیا میں کی گئی ہے, جس وجہ سے ہم ابھی بھی وہیں پھنسے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے 1976 کے بعد سے ملک بھی تو چینج ہو گیا, ہمارے ڈائنامکس بھی گلوبل اسپیکٹرم پہ بہت چینج ہو گئے ہیں. میں ایک اور سوال اس کے اندر ایڈ کرنا چاہوں گا, جیسے میں ریسرچ کرتا ایسی بہت ساری دوائیں, ایک ریفاپین ایک دوائی ہوتی ہے ٹیوبرکلوسس کے لیے, تو اس کی جو ایک 1988 میں پرائس رکھی گئی وہ $22 تھی. اس کے بعد 2021 میں جب حالات مطلب ریلیٹیولی اس سے بہتر تھے تو اس کی ریوائز پرائس تھی $141. اب جو پرپوز چینج 2023 میں مانگا جا رہا ہے وہ 1022 ہے. مطلب میں صرف اسٹرکچر بتا رہا ہوں کہ کتنی زیادہ اب پرائز بڑھانی پڑتی ہے تاکہ جو مینوفیکچرر ہے ان کو وہ چیز جو ہے وہ پراپرلی بنا کے مارکیٹ میں, جیسے آپ کہہ رہے تھے, اس کے اتنے دیگر اس کے لوازمات ہوتے ہیں کہ دوائیاں پراپرلی دیں مارکیٹ میں. اور اس سے بات آ جاتی ہے کہ ان کی سب سے بڑی کاسٹ جو ہے اس کے اندر اس کا را مٹیریل ہے. سو را مٹیریل جو ہے, اب مجھے نہیں پتا پاکستان میں کتنا لوکلائز ہوا ہے کہ آپ یہیں پہ را مٹیریل اس کو بنائیں, اسی را مٹیریل کو کنورٹ کریں, آپ ڈومیسٹک مارکیٹ میں اس چیز کو ایکسپورٹ کریں. تو را مٹیریل یہاں نہیں بن سکتا. آپ دیکھیں را مٹیریل کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ 95% را مٹیریل باہر سے خام مال جسے کہتے ہیں باہر سے آتا ہے پاکستان میں.
اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں آنے میں پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا ہے. چائنا اس کا بہت بڑا مینوفیکچرر ہے, چائنا میں اس کی اسکیلز بہت بڑی ہیں, ہیوج اسکیل پہ بناتے ہیں تو بڑی اچھی قیمت پہ وہ دے دیتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا نمبر 2 مینوفیکچرر ہے, باقی یورپ میں بھی باقی جگہوں پہ بھی بنتا ہے. پاکستان میں 2021 میں فیڈرل گورنمنٹ نے اور ڈریپ نے ایک منسٹری آف ہیلتھ نے ایک پالیسی نکالی تھی جسے API پالیسی, ایکٹیو فارما انگریڈینٹ پالیسی کہتے ہیں, اور بڑی اچھی پالیسی ہے. بٹ وہ پالیسی کا صحیح فائدہ تب ہوگا جب ایگزسٹنگ فارماسیوٹیکل جو مینوفیکچررز ہیں جو دوائی بنا رہے ہیں یہاں پر وہ تو سروائیو کریں. اگر خدا نخواستہ مارکیٹ ہی ختم ہو جانی ہے, اگر فار ایگزامپل ایک جوس کی, اورنج جوس کی اگر مارکیٹ ہی ختم ہو جائے تو اورنج جوس بنانے والا کیا کرے گا؟ تو اسی طرح اگر وہ مارکیٹ جو پرچیزر ہیں اس را مٹیریل کے وہی نہیں رہیں گے تو یہاں ان کی کمی ہوتی جائے گی. جس طرح ملٹی نیشنلز یہاں سے جانا شروع ہو گئی ہیں, پچھلے 3 سے 4 سالوں میں 30 ملٹی نیشنلز پاکستان بننے کے ٹائم کے بعد یہاں پر آئی ہیں, انہوں نے انویسٹمنٹ کی. ملٹی نیشنل آنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ریسرچ پروڈکٹس لاتے ہیں, آپ سیکھتے ہو ان سے اور پھر آپ وہ اپنی لوکل انڈسٹری میں لے کے جاتے ہو. جو لوگ بھی آتے ہیں, ٹیکنالوجی بھی آپ سیکھتے ہو. اس میں سے 4 اب ایکٹیو رہ گئی ہیں, زیادہ تر یہاں بند ہو گئی ہیں یا اپنے آپریشنز بیچ گئی ہیں لوکل کمپنیز کو, اور انہوں نے کہا ہم نے دوبارہ پاکستان میں کام نہیں کرنا. دیکھیں ایک ملٹی نیشنل اگر جاتی ہے پاکستان سے یا بڑی کمپنی جاتی ہے, اس کی اربوں کی سیل ہے, وہ بلا وجہ نہیں چلی جائے گی. اس میں اتنے سالوں کی ایفرٹ ہے, اتنے سالوں کی اس کی انویسٹمنٹ ہے. اب آپ نے جس دوائی کا ذکر کیا ٹیوبرکلوسس کی, TB کی, انفارچونیٹلی پاکستان ان ممالک میں سے ہے جس میں TB اور پولیو ابھی بھی موجود ہیں. تو اس دوائی کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ یہ بہت ضروری ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ایون ٹریول پہ ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں کہ پولیو کارڈ لائیں, TB کارڈ لائیں, تو ہم تو اس صورتحال میں ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ را مٹیریل امپورٹڈ ہے. اب را مٹیریل کی قیمت اگر دنیا میں کسی وجہ سے بڑھ گئی ہے, ہمارے پہ ڈبل امپیکٹ آتا ہے. ایک ہے لیٹ سے ایک را مٹیریل $10 کلو کا ہے, وہ $20 کلو ہو گیا دنیا میں. ہمارا وہ $10 وہ بھی اضافی, اور $60 $180 سے $300 کا ہو گیا. ابھی تو رکا ہوا ہے, لیکن کب تک رکے گا؟ ہمارے اتنے زیادہ قرضہ ملک نے دینا ہے انفارچونیٹلی, تو کہیں نہ کہیں تو ہمیں دوبارہ پرابلم آئے گی. تو جو ڈالر اتنا مہنگا ہو جاتا ہے, را مٹیریل بہت مہنگا ہو جاتا ہے. اب وہ را مٹیریل لوکل بنانے کا ضرور ایڈوانٹیج ہے. لیکن آپ انڈیا کے ایگزامپل دیں, آپ ریسرچ کر لیں. انڈیا نے اس سال 2023 میں ایک پالیسی نکالی ہے, انہوں نے 6,000 کروڑ انڈین روپیز, جو پاکستانی 18,000 کروڑ روپے, تو کچھ $400 ملین بنتا ہے, میں ایگریمنٹ کیے ہیں 54 کنٹریز سے 40 را مٹیریلز لوکلی بنانے کے لیے. کیونکہ کووڈ میں جب چائنا سے سپلائی لائنز بند ہوئی تو انڈیا کو بھی بہت پرابلم آئی تھی. تو انڈیا میں را مٹیریل بہت بنتا ہے, لیکن اس نے اضافہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ اتنا بڑا پیکیج دیا ہے فری آف کاسٹ. انہوں نے کہا جوائنٹ وینچر کریں, اور انہوں نے یہ حیدرآباد دکن جو ان کا بنتا ہے اس میں یہ پالیسی نکالی ہے, اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ وہ اس کے اوپر کر رہے ہیں. ہم تو ایک قیمت کی طرف تو روتے ہی رہتے ہیں, بیکاز لاسز ہیں, 2 سال سے لاس ہو رہے ہیں, کمپنیاں جا رہی ہیں, بند ہو رہی ہیں, پیشنٹ تو بھی خاص طور پہ سفر کر رہا ہے. جو آپ نے بات کی ہے بڑی میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے, کہ سب سے مہنگی چیز وہ ہے جو اویلیبل ہی نہیں ہے. یہ مسئلہ یہ کہ یہ تو حوصلہ افزا بات ہے کہ 1976 کا ڈرگ ایکٹ ہم فالو کر رہے ہیں, 1836 کا نہیں کر رہے, کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر چیزیں تو تب کی چل رہی ہیں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ را مٹیریل میں ظاہر ہے جو کچھ آپ نے بتایا کہ یہاں پہ انڈسٹری رہے گی تو وہ بنانا بھی ہم شروع کریں گے, لیکن ایک تو یہ کہ انڈیا کی جو اتنی ایکسپورٹ ہے ڈرگز کو لے کے, وہ بھی را مٹیریل کو لے کے کم ہے اور فنش پروڈکٹ کو لے کے زیادہ ہے. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز, آپ کے خیال میں یہاں پہ ہمارے پاس اسکلڈ لوگ ہیں؟ مطلب اگر آج سے ہم اگر شروع کرتے ہیں تو وہ جو چیزیں چاہیے خام مال بنانے کے لیے وہ تو اپنی جگہ, ہمارے پاس لوگ ہیں. دیکھیں انڈیا کی ایک ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا, فارم ایکسل, ان کی فارما ایکسپورٹ کاؤنسل ہے, وہ اپنی اینول رپورٹ نکالتی ہے. ان کی ابھی لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے جو سپٹمبر 2023 کے کلوز میں آئی ہے, تو 12 مہینوں میں انہوں نے $28 ارب کی ایکسپورٹ کی ہے. انڈیا 2000 سے پہلے, یعنی آج سے 24 سال پہلے آپ چلے جائیں تو انڈیا اور ہم تقریباً برابر تھے, کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. انہوں نے 20 سالوں میں دے ہیو کراسڈ $28 بلین. بہت بڑا نمبر لگتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے دنیا کی جو مارکیٹ ہے فارماسیوٹیکل کی پوری دنیا کی وہ $1500 ارب کی ہے. انڈیا اس کا بھی بہت چھوٹا پرسنٹیج کر رہا ہے, وہ $28 ارب ہے جو تقریباً ہمارے ملک کی پوری ایکسپورٹ ہے اس ایک آئٹم کی. ہم بیٹھے ہوئے ہیں $300 ملین پہ دوائیوں میں, اور $700 ملین اگر پوری تھیراپیوٹک گڈز میں, جس میں نیوٹراسیوٹیکلز, میڈیکل ڈیوائسز یہ ایڈ کر لیتے ہیں. ایکسپرٹیز یہاں موجود ہے. کیوں موجود ہے کہ ہماری دیکھیں اس میں 2 ہیں, ایک را مٹیریل مینوفیکچرنگ ہے, پھر ہے جس طرح ہم آج کل دوائیاں بناتے ہیں یا بنا رہے ہیں پاکستان میں, جس سے کہتے ہیں مینوفیکچرنگ بائی وے آف فارمولیشن. آپ ایک فارمولا لیتے ہیں, اس کے را مٹیریلز اکٹھے کرتے ہیں, پروسیس کرتے ہیں اور دوائی بناتے ہیں. فارمولیشن انڈسٹری پاکستان میں بہت اسٹرانگ ہے. خوشی کی بات یہ ہے جی کہ 2018 میں جب پرائسنگ پالیسی آئی ایک, جو نون لیگ کی کیبنٹ نے اپروو کی تھی, اس میں کے بعد پاکستان میں WHO, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, اور پکس بھی ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جس کے 54 ملک سگنیٹری ہیں, جس میں امریکہ بھی شامل ہے, وہ بھی ایک انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کا ادارہ ہے. 5-6 کمپنیز کوالیفائی کر گئی ہیں 2018 سے 2021 کے پیریڈ میں, جب تک پرائسنگ پالیسی پہ عمل درآمد ہو رہا تھا. جیسی پرائسنگ پالیسی پہ پچھلے 2 سال سے عمل درآمد بند ہوا ہے, یہ اپروولز بھی بند ہو گئے ہیں. تو ایکسپورٹ کے لیے تو آپ کو اپروولز چاہیے, بالکل ایکسپرٹیز ہے, بٹ تسلسل نہیں ہے پالیسی. اور ظاہر ہے یہ ایشوز بہت سیریس ہیں, اور ان کے اوپر گورنمنٹ کو
ایکشن لینا چاہیے. بات جیسے خالد صاحب نے ذکر کیا دوائیوں کی ہو رہی ہے, یہ کوئی ایمی کوئی نارمل فوڈ آئٹم نہیں ہے, اس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے اور یہ پرائسنگ اور سارے ایشوز ہیں ریزالو ہونے چاہیے. یہاں ہم نے جانا ہے ایک بریک کے اوپر, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے پاس بریک کے بعد ایک بہت اسپیشل گیسٹ ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. ناظرین, آج ہمارے شو کے اوپر ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہمارے کولیگ اسامہ قاضی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بول نیوز پہ ہی شو کرتے ہیں, اب پتہ چلا کہ نام سے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بلانے کا شکریہ سر. سر آپ دیکھ رہے ہیں کتنا سٹار ویلیو کتنی صوفے پہ اب بڑھ گئی ہے. بالکل, اور جو ہمارا طریقہ واردات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم انٹرویو نہیں کرتے, ہم شو کا حصہ بنا لیتے ہیں گیسٹ کو. زبردست, یہی تو خوبصورتی ہے. تو کیا ٹاپک لے کے آئے ہیں آپ؟ سر ٹاپک تو بڑا انٹرسٹنگ ہے. ٹاپک یہ ہے کہ پنجاب پولیس کی طرف سے سختی سے اور نقوی صاحب کے کہنے پر نیو ایئرز نائٹ کے اوپر ہلڑ بازی کے خلاف شکنجہ انہوں نے بہت ٹائٹ کر لیا. ناکے لگیں گے, چیزیں ہوں گی, ہر سال ہوتی ہیں, بٹ اس دفعہ جو ہے انہوں نے خبر جو ہے وہ بالکل آس پاس دی ہے, تو مجھے ذرا زیادہ ڈر لگ رہا ہے. گھبرانے والی بات ہے. بالکل ہے, کیونکہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے ابھی کاغذات نامزدگی اور یہ سارا جو ہم نے سین دیکھا ہے, اس کے بعد تو پولیس میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی. اتنی پولیس ہے پاکستان میں, حیران ہو گیا میں, کہاں سے نکلی ہے. مطلب ویسے آپ کو نہیں پتہ لگتا کہ پاکستان میں اتنی پولیس ہے. تو مجھے اس کے بعد اندازہ ہوا کہ جتنی ایک آر او کے آفس کے باہر پولیس ہے وہ پورے علاقے کے لیے کافی ہے. جرم تو زیرو ہونا چاہیے. اگر وہ ساری پولیس واقعی ناکے انہوں نے لگا دیے تو ناکو چنے تو چپوا دیں گے. تو باقی جو نیو ایئر کا فیسٹیوٹی ہے, ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ہلڑ بازی وغیرہ ہوتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کوئی اس طرح کا راستہ نکالنا چاہیے. ہمارے یہاں ویسی ایونیوز بڑے کم ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب بالکل جو ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پر ایک طوفان بدتمیزی ہو اور وہ سب کچھ, اس کو تو بالکل آپ کو کرنا چاہیے, لیکن اس کے علاوہ فیملیز کے لیے, بچوں کے لیے, ایون نوجوانوں کے لیے ویسی ایونیوز کم ہیں. تو ہمیں خود کہیں نہ کہیں پرووائڈ کرنے چاہیے کہ آپ آئیں اور انجوائے کریں نیو ایئر کو. ہمارے یہاں رہا کیا, ایک دور میں بسنت ہوتی تھی, وہ بھی چلی گئی. باہر کی دنیا بات کرتے ہیں, سنیما ہوتا ہے, لوگ نکلتے ہیں. ہمارے یہاں ایک ہی انٹرٹینمنٹ رہ گئی ہے, کدھر چلیے کھانا کھانا, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو نیو ایئر ملے گا تو اس پر اچھی بات ہے کہ یہ ہلڑ بازی وغیرہ نہ ہونے دی جائے. آرگنائزڈ نیو ایئرز نائٹ. سر آرگنائز جس طرح سے اسامہ نے کہا ہے نا کہ یہاں تو کوئی ایونیوز ہونا تو پھر آرگنائز کیا جا سکے, جب وہ ہے ہی نہیں تو پھر ہی ہونا ہے. تو اب آپ وہ بھی نہیں کرنے کی اجازت دے رہے. سو یہ منچلا جو کیفیت ہے, یہ کیفیت کا نام ہے, ہم بھی رہے ہوئے ہیں کبھی. تو یہ کہیں نہ کہیں تو انرجی نکلنی ہے نا. اچھا, آپ جب اس کی قانون سازی اس قسم کی کر دو گے کہ جی آپ نہ نکلیں, تو پھر جب وہ نکلیں گے تو پھر اگین وہ پولیس والے کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا, اس میں پھر بڑے قسم کے نقصانات ہو سکتے ہیں. اور کسی کی نیو ایئر ہونا ہو, پولیس والوں کی ہو جانی ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ دوپہر 3 بجے بیریئرز لگنے شروع ہو جائیں گے. سو بنیادی بات پھر وہی ہے کہ یہاں تو حکومت بتایا کرے کہ آپ نا یوں کر لیں, اور اگر ان کے پاس یہ بتانے کے لیے نہیں ہے تو پھر ہونے دیں. اور ہوتا یہ ہے کہ ہر سال ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس قسم کی خبر ہر سال آتی ہے, لیکن انفورس بھی ہوتی ہے ہر سال. اور مسئلہ یہ کہ باقی جو لوگ ہوتے ہیں جو نیو ایئرز نائٹ نہیں منانا چاہ رہے, کیونکہ نیو ایئرز نائٹ آ رہی سنڈے پہ, اگلے دن ہے منڈے, تو ہر بندہ تو نہیں منا رہا ہوگا نا. تو ویسے بھی ٹریفک کا جو ناکے کی وجہ سے سارا نشر ہو جاتا ہے, خرابی ہو جاتی ہے, لوگوں کو ٹریفک کے اندر پھنسنا پڑتا ہے, لوگ تنگ ہوتے ہیں. سو اس کو بھی سوچنا چاہیے ان کو کہ کوئی طریقے سے اگر ناکہ بندی کرنی ہے, یا پھر آپ بڑی بڑی کیمپینس چلائیں, ٹیلی ویژن پہ چلائیں, ہر جگہ چلائیں کہ جی نیو ایئرز نائٹ پہ اس دفعہ آپ نے منانی نہیں. یہ اتنی سی خبر آپ نے اور میں نے, ہمارا تو کام ہے, ہم نے پڑھ لی, باقی لوگ نہیں ٹینشن لیتے اتنی. میں نے دیکھا عمومی طور پر پارکس وغیرہ کچھ کر دیتے ہیں آج کل. ہمارے یہاں سوسائٹیز کا بھی بڑا ہے, ہر کوئی سوسائٹی جو ہے اپنا مشہوری کرنا چاہتی ہے, وہ بھی ایونیوز دے دیتی ہے. اس طرح میرا خیال ہے کہ آرگنائز کیا جا سکتا ہے, اتنا مشکل نہیں ہے. ہاں وہ کہ سلنسر اتار دیا اور بہت زیادہ شور شرابہ, لیکن ہلکا پھلکا باجا جو انہوں نے بات کی نا, وہ تو ہونا چاہیے. کچھ آپ نے بات صحیح کی ہے کہ ایج ہوتی ہے, تو اس میں اگر آپ اس کو بالکل ہی آپ دبا دیں گے تو پھر کیا اس میں مزہ رہے گا. اس ایج کے حوالے سے تو وہ ہونا چاہیے, جس طرح بچوں کی شرارتیں ہوتی ہیں اس طرح سے. لیکن وہی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آڑ میں پکٹس کا فائدہ یہ ہوگا شاید فیملیز کو تنگ کرنا اور دیگر, کیونکہ یہ واقعی بات صحیح ہے کہ جب یہ لوگ دیکھتے ہیں تو فیملیز پھر کہتی ہیں وہ باہر سے پتہ نہیں کی ہو رہے ہیں, چھوڑ ہی دو, نکلو ہی. اور اس کا سر ایک بار اور چیز پہ آؤں گا جس کے آپ اور میں سخت خلاف ہیں, کہ جو بندش کلچر ہے کہ ہر چیز جس کی سمجھ نہیں آ رہی اس کو بند کریں. اب یہ تو چلے نیو ایئرز نائٹ کے اوپر ہے, 14 اگست پہ بھی یہ ہوتا ہے. 14 اگست پہ بھی وہ کہتے ہیں جی کہ پکٹنگ کریں گے, روکیں گے, جو لوگ باجے بجا رہے ہیں یا موٹر سائیکلوں پہ جا رہے ہیں ان کو روکیں گے. تو یہ اصل میں ایک بہت بڑا ایشو ہے.
بالکل. اچھا اس میں نا ایک بہت مشہور وہ لائن ہے کہ اگر محبت اندھی ہوتی ہے تو شادی ماہر امراض چشم ہے. تو آپ کے خیال میں ویسے بھی پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جی بندے میں کوئی بھی خرابی ہے نا تو ویاہ کر دیو ٹھیک ہو جائے گا. تو کیا شادی کرنے سے منچلے پن میں بھی کمی آتی ہے؟ یقیناً آتی ہے. آپ دیکھ لیں جس کا ہوا ہے, ہم بھی اس طرح تھے, اب آپ دیکھ لیں کیسے بیٹھے ہیں, دھیان سے بیٹھے ہیں کہ, اور اس پروگرام میں اس لیے آ گئے ہیں کہ یہاں کچھ شکوک و شبہات جنم نہیں لے گئے. تو باہر بھی کوئی رپورٹ پہلے پہنچ جائے تو پہلے تو ابا جی کا ڈر ہوتا تھا کہ جناب پھینٹی پڑے گی, یہ پڑے گی. اب تو اتنا ڈر ہوتا ہے کہ اس کے بعد باہر کیمپ ہی لگے گا. تو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ شادی کیسی چیز ہے کہ ابا جی کا ڈر نہیں لگتا, نہیں لگتا, وہ پیار لگتا ہے. یہ میں نے سے واقعی یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, میں نے سوچا نہیں پہلے. ڈر لگتا تھا کہ مطلب جان سے ہی جائیں گے, اتنا ہمارے والد صاحب کا تھا روب اور دبدبا. لیکن اب یہ ہوگا کہ رہیں گے تو زندہ, لیکن اس سے بہتر لگے نا. اچھا یہ کیوں ہمارے جو گھر والے ہوتے ہیں ان کو یہ جو سائلنٹ ٹریٹمنٹ ہے اس کا ان کو کیوں نہیں پتا ہوتا اس حربے کا؟ یہ مطلب جو بیگمات آتی ہیں وہ جب یہ انٹروڈیوس کراتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اصل تو یہ ہے. اصل گیم یہاں تھی سائلنٹ ٹریٹمنٹ کی. نہیں, سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیکھیں نا, ایک تو یہ تو الٹیمیٹ جو ویپنز کی آرسنل ہے نا, یہ تو سب سے الٹیمیٹ ویپن ہے اس چیز کا, سائلنٹ ٹریٹمنٹ. اس سے پہلے میسج کا رپلائی نہ کرنا اور جو چیزیں ہیں وہ چلتی ہیں. اگر سائلنٹ سائلنٹ ٹریٹمنٹ زون تو نہیں چل رہی آپ کے آج کل؟ میں ابھی گزر رہے ہوں نہیں, ہم اپنے شو کے دوست سے کہتے ہیں کہ یہ سائلنس توڑنا چاہیے. تازہ زخم ہے اس طرح سے. میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کیفیت کا نام ہے. وہی لڑکی بہت اچھی ہوتی ہے, بڑی پیاری سلجھی ہوئی, ایسے گفتگو کرے گی, بات بھی, تو اس کے بعد ہی بس آپ دیکھ لیں چند مہینے نہیں گزرتے تو وہ ایک کیفیت میں آ جاتی ہے. جو بیوی کے ایک کیفیت ہے اس میں جب طاری ہوتی ہے تو بس پھر وہ تو ایک بیان سے باہر ہے. یہ میرا اس شو سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسامہ غازی اور اسد یہ شو کرتے ہیں تو میں تو آج گیسٹ آیا تھا. آپ کی سر میرے خیال میں ایڈ ہو گیا ہفتہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ. اچھا بہرحال ذرا واپس اگر نیو ایئرز نائٹ پہ ہے تو ہم پولیس کا ذکر کر رہے تھے اور پولیس کے ناکوں کا ذکر کر رہے تھے. اب ناکہ بندی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر جب ہماری جوانی تھی اس کے اندر ناکوں سے اتنا ڈر لگتا تھا. ایک بات میں پہلے بھی کرتا تھا کہ پہلے تو اس جو وردی پرانی ہوتی تھی پولیس والوں کی اس کی ایک علیحدہ دہشت ہوتی تھی اور اس سے ایک آپ کو ایک ایسوسیشن ہوتی تھی کہ یار پولیس والے. اب جب سے وردی چینج ہوئی ہے ناکے بھی کم ہو گئے ہیں, میرے خیال میں ایک کنٹرول کا ایلیمنٹ ایک لیئر زیادہ آ گئی ہے کہ ہر جگہ ان کا جہاں موڈ کرتا ہے وہاں ناکہ نہیں لگا لیتے. تو میں اس بات پہ آ رہا ہوں کہ اس رات جب ان کو کارٹ بلانچ کہہ دیے جتنے ناکے لگانے لگاؤ, روک تام کرو, تو وہ پولیس والے کتنے بھرے ہوئے ہوں گے جو 31 کو کریں گے. سر میں نے اس لیے کہا پورے سال کا انہوں نے اکٹھا کر تو اور کچھ ہونا ہو, یہی ہونا. اچھا, اور اس میں اسد کا ایک اور بڑا اچھا آئیڈیا اور وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اوائڈ کرنے چاہیے کسی بھی قسم کا تصادم. تو آپ اگر گھر سے نکلیں اور اس طبیعت کے ساتھ نکلیں کہ آپ نے انٹرٹینمنٹ کرنی ہے تو آپ کچھ انویلوپس رکھ لیں پہلے سے اپنی پینٹ کی جیب میں, اور اس پہ آپ جو ہے نا کوئی اچھا سا میسج بھی لکھ دیں کہ ہیو اے نائس ڈے, تھینک یو فار یور سروس, کو اس قسم کی چیز, تاکہ آپ اس سے نا کریٹو بھی ہو جائیں گے. اور یہ آپ خود نہ کریں, آپ اپنے بچوں کو انوالو کر لیں کہ جی ایک انویلوپ ہے اس کو ہم نے کلرفل بنانا ہے, اس کے اندر چیزیں لکھتے ہیں, پیغامات. وہ بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں نا, اور کتنی سخت ڈیوٹی ہے اور اتنی ٹھنڈ میں وہ بھی. بالکل مشکل ہے ڈیوٹی, لیکن وہ بڑی خوشی سے دیں گے ڈیوٹی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. اور بہت سے لوگ ہوں گے جو لگوائیں گے کہ جناب اس دفعہ, اور فلاں جو ایسا علاقہ ہے نا جو ڈی ایچ اے سے باہر نکل رہا ہے, یا ایسے علاقوں سے جہاں پر اس طرح کے گلبرگ وغیرہ ہو گئے جس کا کہیں اندرون یا ادھر لگنا, اس نے کہنا چھوڑو اس علاقے میں لگاؤ, ادھر ذرا زیادہ ملے گا لفافہ. یہ آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ آپ بھی بتائیں کہ یہ جو ایریاز ہوتے ہیں ہر ایریا کا پھر ان کی بھی ایک ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہے کہ اچھے ایریا میں اگر ناکہ لگے گا تو وہ ذرا زیادہ ان کو بہتر لگے گا. مطلب ماحول کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جس کی وہاں پوسٹنگ ہوئی ہوگی میرا خیال ہے وہ تو ہر تھانے کی پولیس ساتھ ملانا, اور باقی سنیپ چیکنگ والے تو الگ ہیں. اچھا دیکھیے بات بڑی سادی ہے, وہ یہ ہے کہ جو علاقہ پیسفل ہے, جہاں پہ کرائم ریٹ کم ہے, وہاں پہ تو ڈیوٹی آسان ہوتی ہے. لیکن پولیس والا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی پوسٹنگ ایسے علاقے میں ہو, وہ فائٹ کرنا چاہتا ہے کرائم کو. اچھا میں ایک چیز ویسے سوچ رہا ہوں اسی گفتگو میں کہ ہمارے ہاں یہ ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے اس کی, یہ پکیٹس اور اس کی. اب جتنی ٹیکنالوجی ہوگی اگر آپ کام کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جرم کدھر ہو رہا ہے, کہاں ہو رہا ہے, کس طرح. آپ وہ باہر آنے نہ دیں. اصل تو کام پولیسنگ تو بیسیکلی یہ ہے نا جی کہ جرم ہو کیوں رہا ہے یا اس طرح سے باہر کیوں آ رہے ہیں, یا اعلان ہو گیا تو اس کے بعد ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے. ہماری قوم کو اتنا اس کے پاس وہ ہونے چاہیے ایوینیوز کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے بھائی ادھر آؤ اس طرح کے کام. اس میں علی ایک بات کرتے ہیں بڑی اچھی, اور ایک واقعہ بھی ان کے پاس ہے جو وہ ابھی سنائیں گے, کہ
اب کوئی مسئلہ اگر آپ کو نا فرض کریں آپ کی تلخی ہو گئی ہے پولیس والوں سے مومنٹ ہو جاتی ہے, آپ بھی کسی برے موڈ میں ہو, آپ سے زیادہ برے موڈ میں, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو اگر آپ فوراً سے پہلے جو ان کے ٹویٹر ہینڈلز ہیں, ایکس ہینڈل ساری آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا کہنا ہے, بٹ ٹویٹر ایکس ہینڈلز جو ہیں, اگر آپ اس پہ کوئی ویڈیو لگا دیں یا آپ بات لکھ دیں کہ جی یہاں ناکا ہے, میرے ساتھ اس قسم کی چیز ہوئی ہے, وہ ان کا رسپانس ٹائم جو ہے میرے خیال میں گھر اتنی جلدی نہیں پہنچتے, اتنی جلدی ٹویٹر پہ رپلائی کر دیتے ہیں. ہاں بالکل, اور یہ اکثر ناکے ایسے ہوتے ہیں جو اجازت کے بغیر لگے ہوتے ہیں, ایس پی یا ڈی آئی جی کی اجازت کے بغیر. تو ان کی اگر آپ تصویر ٹویٹر پہ لگا دو نا, تو میں نے دیکھا 15 منٹ کے اندر ناکا ہٹ جاتا ہے. تو چلیں اب نیوز نائٹ ہے, لیکن اصل میں پوائنٹ یہ, ہماری گفتگو تو آپ کو پتہ ہے کس انداز میں کرتے ہیں, لیکن پوائنٹ ہے سیفٹی. سیف رہیں, پولیس والوں کے ساتھ بھی سیفٹی اختیار کریں, آپ خود بھی سیف رہیں گے, اور نیوز نائٹ بھی آپ کی اچھی گزر جائے گی. یہاں پہ ہم نے جانا ہے ایک بریک کے اوپر. سی یو آفٹر بریک. ویلکم بیک ٹو دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. اچھا جی, خبریں ڈھیر ساری ہیں, تو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں, ان پہ پھر اپنی اپنی باتیں کریں گے. نادرا کی طرف سے خبر کہ جعلی شناختی کارڈ بنانے پہ 4 سابق افسران جو ہیں ان کو اوپر تفتیش کر رہے ہیں, اور ان کو پکڑا گیا ہے. اور جعلی آئی ڈی کارڈز جو ہیں, یہ تو میرے خیال میں تھنک آف دا پاسٹ تھے, مجھے لگتا تھا, لیکن خبر پڑھ کے میں بھی حیران ہو گیا کہ یہ کام ابھی بھی ہو رہا ہے یا ان کے دور میں ہو رہا تھا. اور اس سے جو ایشوز ہوتے ہیں, مطلب تو آئیڈینٹی تھیفٹ ٹائپ چیز ہونا شروع ہو گئی نا, تو اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں. یہ میرے خیال میں اچھی بات ہے اگر پکڑے گئے ہیں, لیکن اس سے بہت بڑا کرائم ہو چکا ہے اور ابھی تک پکڑا بھی کوئی نہیں جا چکا, جو نادرا کا ڈیٹا لیک ہوا تھا. سو اس میں یہ جو سارے سافٹ ویئرز مل رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کالیں اور میسیجز آتی ہیں یہ چیزیں بیچنے والوں کی, ریپیئر آپ کے نام سے, آپ کے نام سے, یہ بیسیکلی تو ڈیٹا ہمارا چوری ہو چکا ہے. اور یہ پہلے تو تھا کہ جی وہ ڈارک ویب پہ پڑا ہے, اب تو 1400 روپے کا سافٹ ویئر بک رہا ہے کہ آپ لے لیں اپنی مارکیٹنگ کے لیے. اور یہ ٹیلکو مارکیٹنگ کمپنیز جو ہیں یہ اٹھاتی ہیں اور آپ کو ڈیلی فون آتے ہیں. ہمارے جنرلز تک کے پاسپورٹس, ان کی تصویریں لیک ہو گئی ہیں. سو ہماری ساری چیزیں لیک ہو گئی ہیں. یہ اتنا بڑا کرائم ہوا ہے اور اس پہ کوئی سزا کچھ نہیں ہوا, ہم نے کچھ نہیں سنا کہ کچھ اس پہ. اچھا, ایک تو یہ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے کسی بھی معاشرے میں وہ پرائیویسی ہے, ہر لحاظ سے. آپ دیکھیں قانونی طور پر, اور ہمارے ہاں اس کا تو کوئی خیال ہی نہیں کیا جاتا کسی بھی طرح سے. عجیب و غریب ہمارے ہاں, ایون جس طرح ہم اگر کوئی لحاظ سے بات کریں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے سے بھی, تو اب شکر ہے وہ دور ختم ہو گیا جی, نکاح چیک کراؤ. ایک وہ دور تھا, جی بالکل, ایک دور جا رہے ہیں تو جی وہ نکاح چیک کراؤ جی, کسی بھی باغ میں ادھر بیٹھ رہے ہیں. ہماری جوانی تو اسی میں گزری, ضائع ہو گئی. یعنی کہ آپ نکاح نامہ مائکرو کرا کے رکھیں اپنے پاس. واہ. اور یہاں آپ دیکھیں اس وقت ہوتا تھا جعلی بھی بن جاتے, ویسے اس وقت خیال نہیں آیا. اور کچھ نہیں تو چلو کہتے ہیں کہ ایک شوق ہوتا ہے نا, ہم بھی شادی شدہ کہلائیں تو چلو دکھائی دیتے کہ وہ شوق ہی ہوتا تھا. اس کے بعد سارے شوق بھول جاتے ہیں. کوئی شک نہیں اس میں بڑا سیریس کرائم ہے. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں سر, بات یہ ہے کہ اس طرح سے مارکیٹنگ کوئی ہو جاتی ہے. مجھے تو جب کال آتی ہے نا یا وہ میسج آتا ہے تو الٹا مجھے ایک ریئیکشن سے اندر جاگتا ہے کہ یار ایک تو ٹائم نکال کے, اچھا یار کوئی ضروری چیز نہ ہو یا کوئی کیا ہو, وہ جی ہم اس لیے اسامہ صاحب اس لیے کال کرتے تو بندہ ریئیکٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد دل ہی نہیں کرتا کہ کوئی چیز اگلی بات بھی سنے کہ یار آپ کے پاس فون مجھے میرا دیا کس نے, آپ کو آپ کے پاس میرا فون آیا کیسے ہے. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اس سے کوئی اچھی مارکیٹنگ, اس سے اچھی مارکیٹنگ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے میں تو اس چیز کے ساتھ میں تو کھیلتا ہوں. جب مجھے فون آتا ہے اور کوئی بھی کسی قسم کی انشورنس, ٹی وی, اے سی, ہر دنیا کی چیز جب وہ بیچنا چاہتے ہیں تو میں ان سے پھر ایک کانورسیشن شروع کر دیتا ہوں. اس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ایجنسی ہیں جہاں سے نمبر ملتے ہیں. پہلے بندہ گھبرا جاتا ہے, پر آئی تھنک وہ یہ مارکیٹنگ ایجنسیوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر میں جاتا ہوں مدعے پہ کہ جی میں نے ایک دفعہ تو لڑائی ہو گئی کہ انہوں نے مجھے ہیلتھ انشورنس, میں نے کہا میرے پاس ہے. کہتے ہیں نہیں آپ کی والی ٹھیک نہیں ہے, آپ یہ والی ٹرائی کریں. اور اینڈ میں بات جو ختم ہے کس کمپنی سے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کمپنی سے. میں نے کہا میرے پاس اسی کمپنی کی ہیلتھ انشورنس. ان کا ڈیٹا بھی اتنا اچھا نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو اب اگر یہ چوری ہو ہی چکا ہے نا تو اب کسی کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ سب ناموں کے آگے نا وہ کوئی لکھے کہ یہ کس انکم بریکٹ میں فال کرتا ہے. مجھے جو لوگ فون کر کے 3-3 کروڑ کا پلاٹ بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں نا, مطلب اس کو کوئی بتائے یار کہ میرے پاس 3 کروڑ ہوتا تو میں ادھر ہوتا. اس لحاظ سے واٹس ایپ بڑا اچھا ہے کہ وہاں پہ آپ کو میسیجز آتے ہیں, پراپرٹی والوں کی آتے ہیں یوزلی میسیجز کہ یہ فلانا پلاٹ جو ہے آپ کو اس کی ضرورت ہے, یہ آپ پلاٹ لیں, یہی سب سے اچھا پلاٹ ہے. لیکن اس کے اندر بلاک آپ کر سکتے ہیں, پھر بلاک اینڈ رپورٹ ہے.
میں یہ کر کے بلاک اینڈ رپورٹ کر کے اب خیر سے میں کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 2-3 مہینے سے نا مجھے کوئی میسیجز نہیں آ رہے. تو واٹس ایپ اس لحاظ سے فلٹرنگ اچھی کہ وہ شاید رپورٹ واقعی میں کر دیتا ہے پھر کہ یہ اسپیم ہے, لیکن میسیجنگ وغیرہ کا ذرا ابھی وہ تو یہ تو رہی اس حد تک خبر. آگے چلتے ہیں. پی ٹی آئی کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. پچھلے ہفتے کی ایکٹیویٹیز, بلہ گیا بلہ آیا, پرویز کھٹر صاحب کو آفر نہیں ہوا جو وہ کہہ رہے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن کی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ان کے سابق چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے, ان کو اجازت دے دی ہے کہ وہ ادیالہ جیل کے اندر ہی میٹنگز ہولڈ کر سکتے ہیں اپنے دیگر ممبران سے, الیکشن کی تیاری کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ان کی ریکویسٹ یہ تھی کہ مجھے یہ پرائیویسی میں کر دیں تاکہ لیک نہ ہو جائے ہمارا پلان. تو اس کے اوپر میں تو چاہوں گا پہلے اسامہ صاحب ہم بتائیں کہ یہ کیا ہونے لگا پی ٹی آئی کے ساتھ. پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی کنٹینیوشن ہونی ہے, لیکن کہیں کہیں ایک خوف ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ خوف اس لیے ہے کہ جو چیزیں طے تھیں ان میں کچھ تھوڑے سے پرابلمز آئے ہیں, وہ اب تھوڑا ری ڈیزائن کیا جا رہا ہے, جس میں زرداری صاحب کا رول جو ہے نا وہ ذرا آگے آ گیا. اور وہاں پر جو شہباز شریف صاحب نے وعدے کر لیے تھے کہ جی بھائی صاحب آئیں گے تو یہ سب کچھ ہوگا, یہ ہوگا, وہ نہیں ہوا. نہ صرف وہ نہیں ہوا بلکہ جنہوں نے کہا تھا یہ بندے آپ بے فکر ہو جائیں, وہ سارے بھی نہیں ایڈجسٹ ہوئے. جو پارٹیز دوسری تھیں جو کیا گیا, تو وہاں پر مسائل آ رہے ہیں, اور اس وجہ سے تحریک انصاف کو تھوڑا سا ایک روم مل رہا ہے. کہیں آپ دیکھتے ہیں کوئی سرکاری ٹی وی پر بھی کچھ چند سیکنڈ چہرے دکھا دیے کہ دیکھو پھر یہ تو ہے, یہ بھی ہم کسی وقت کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے لیے مشکلیں کو بڑی جلدی اچانک سے ختم ہو جائیں گی, ان کے لیے تھوڑا سا روم نکل رہا ہے, اور اس میں بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ مین وجہ ہیں, جو میری اسیسمنٹ ہے. تو یہ اصل گیم چل رہی ہے. باقی جتنا بلے کا میں نے دیکھا ہے, اچھا مجھے نہیں خیال تھا کہ یہ اتنا اہم ہے. یہ ہم تو کہتے رہے کہ یہ ہماری خبر تھی, سب صحافیوں میں چل رہی ہے کہ جی اگر الیکشن ہوا تو بلہ نہیں ہوگا, اور بلہ ہوا تو الیکشن نہیں ہوگا, یہ ہمیں پتا تھا. لیکن اتنا خوف ہوگا کہ میں پریشان ہو گیا کہ جیسے واقعی لٹرلی اس سے کچھ گھنٹہ لگنا ہے, کچھ ایسا ہونا ہے. نہیں, ایلیمنٹ آف فیئر ہے اس انتخابی نشان کا. دیکھیں وہی بات ہے کہ تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھا جائے. جو طاقتور حلقے ہیں ان کے اندر سپلٹ نظر آنا شروع ہو گیا ہے. بہت مونولتھ جو ہے نا اپروچ نہیں رہ گئی, اور جس طرح سے اسامہ نے کہا ہے کہ میاں صاحب کے آنے کے بعد سے وہ نظر آنا زیادہ شروع ہو گیا ہے, اور یہ ایسے ہی ہونا تھا. تو آگے جو ہے نا بہت انٹرٹینمنٹ ہے, بہت کانٹینٹ ہے, کانٹینٹ بہت ہے. اور دیکھیں ہم ساری جو باتیں کرتے ہیں, علی اور میں خاص اور آپ بھی اوبیسلی, کہ الیکشن ٹائم تو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ کانٹینٹ ہی کانٹینٹ ہوتا ہے, مطلب روز کوئی نہ کوئی بات کرنے کو ملتی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ تو دعائیں کر رہے تھے کہ الیکشن نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صرف امیجن کریں کہ ایک ٹرالا آ رہا ہوتا جس میں زرداری صاحب, نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب نے ہاتھ پکڑے ہوتے ہیں اکٹھے کہ الیکشن کرواؤ. کیا انٹرٹینمنٹ ہونی تھی, کمال. تو بیسیکلی اس آپ نے نا لے دے کے چیزہ ہے جو آپ لے سکتے ہیں اس ملک میں. آپ نے جو دعائیں کی ہیں نا, مجھے یہ ابھی بھی شک ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہو نہ جائیں. یا آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. میں چونکہ منع کیا گیا, میں جا کے گھر بات سے کر سکتا ہوں, چونکہ انہوں نے کہا صرف بیگم سے بات کرنی ہے, تو میں اس لیے صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں الیکشنز کے حوالے سے کہ آپ نے کہا ہے کہ ہم تو دعا کر رہے تھے نہ ہو, تو آپ کی دعائیں ابھی بھی ہو سکتا ہے تھوڑا آگے لے جائیں چیزیں. ویسے بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کے اوپر بات چیت نہ کریں, سو میرے خیال ہم بھی آگے بڑھتے ہیں. جی, اس لیے اور جو کما رہا ہے وہ پھر اب ڈھونڈ لے. اچھا, وہ لاہور ایئرپورٹ سے خبر, کسٹمز نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا جس کے اندر سے چیزیں ملی ہیں, موبائل فونز, ان کی ایکسیسریز, اسمارٹ واچز, لیپ ٹاپس, اور اس کی اماؤنٹ بتائی جا رہی 3 کروڑ روپے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ بوسٹر انجیکشنز پکڑے. جو خبر میں نے پڑھی اس کے اندر بوسٹر انجیکشن رکھا ہے, لیکن یہ پرابلی وہ دوائی ہوگی جس کے لیے انجیکشن استعمال ہوتا ہے. 18,500 وائل شیشیاں انہوں نے پکڑی ہیں, اور اس کی ورتھ ہے 3.5 کروڑ روپے. ابھی ہم آج کے ہی شو میں پہلی بریک میں بات کر رہے تھے, ہم خالد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا تھا فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اوپر, تو اسمگلنگ کی ہم بات ہی کر رہے تھے, تو دیکھیں ہمارے پاس خبر بھی اس چیز کے اوپر ہے. بالکل. اچھا, یہ تو ظاہر ہے کسٹمز بچانے کی کوشش ہے, اسمگلنگ کی کوشش ہے, وہ امپورٹ پہ جو ٹیکسز ہوتے ہیں وہ بچانے کی کوشش ہے, یہ تو سارا کچھ ہے. میرا صرف ایک جو ہے نا سجیشن بڑے عرصے سے ہے کہ یہ تو کریں, اندر تو جیسے ہے ماحول ویسے ہی رکھیں, لیکن جو ہے نا آپ کا ڈپارچر, انٹرنیشنل ڈپارچر, اس میں آپ پاکستان میں جو مشروب مغرب بنتا ہے وہ رکھ دیں.
کہ اگر کوئی اس کو لے کے باہر جا رہا ہے تو ہمیں کیا ہے, آپ سرکار پیسے بنائے. لیکن یہ جو چیزیں ساری ہیں یہ تو اس میں کہیں نہیں, انجیکشنز پتہ نہیں اب کس قسم کے انجیکشنز ہیں اور جس میں اتنا پیسہ ہے, لیکن اس میں مجھے یہ سن کے آتا ہے یار ہمارا کوئی دوست نہیں جو ہمیں بتا دے, فون بھی آ رہے ہیں, اتنی چیزیں آ رہی ہیں, ہمیں نہیں پتہ لگتا. وہ ہے نا, ملی بھگت کے بغیر تو نہیں ہوتا, لیکن ہمیں کوئی نہیں دوست ملتا جو بتائے جی فون آ رہا ہے آپ نے چاہیے. اصل میں یہ ہمارے دوست نہیں, سارے فیس سینٹر میں بیٹھے ہیں. تو یہ تو اچھا وہ فون شونز کے اوپر, کیونکہ جب سے یہ پی ٹی اے والا ایشو ہے مجھے لگتا ہے اس چیز کا کرنا ہی جو ہے اب اتنا بارے میں نہیں ہے, کیونکہ وہ فون اگر باہر سے آ رہے ہیں تو پی ٹی اے اپروف تو نہیں ہوں گے سر. لیکن اصل میں یہ بڑا فرق ہے. سو یہاں پہ نا پریمیم اتنا زیادہ ہے, اب مجھے یہ نہیں پتا کہ دکاندار چارج کر رہا ہے یا کیا مسئلہ ہے, کہ آپ اگر ایک فون باہر سے خریدتے ہیں اور یہاں پہ اس کا پی ٹی اے ٹیکس بھی دے دیتے ہیں تو وہ آپ کو سستا پڑتا ہے بجائے کہ آپ یہاں سے نیا فون خریدیں. یہ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 140 مختلف ماڈلز کے فونز تھے, نہ کہ صرف ایک ماڈل کا. یہ بھی سنا ہے کوئی ڈیوائس ساتھ وہ لگا لیتے ہیں جی, وہ کچھ عرصہ چل جاتے ہیں لیکن اس میں فون میں تھوڑا سا پرابلم آتا ہے, لیکن اوور آل پھر وہ کوئی جگاڑ نکال لیتے ہیں, جے وی ڈیوائس کہتے ہیں اس کو, اور اس کے ساتھ چل جاتا ہے. دیکھا ایسی ساری باتیں آپ کو پتا. یہ میں حیران ہوں کہ یہ آپ کو اس کا سارا انفارمیشن پوری ہے. سر دیکھیں میں سوچ رہا تھا سر آپ یہاں ہی ہوتے ہیں, کوئی بتا دیا کہ فون آئے ہیں, کوئی اس طرح کی چیز آئی, میں سن کے دیکھ رہا تھا. انجیکشنز کا تو خیر ہے, وہ تو چلے چھوڑ دے, کوئی اور جو ہوں گے ڈاکٹرز وغیرہ ان کے لیے کام آ جائے گا. سر باقی غریب آدمی کو اگر جگاڑ کا نہیں پتا ہوگا تو پھر کیا پتا ہوگا. یہ بھی صحیح ہے. ہاں بالکل. تو چلیں یہ اچھی چیز ہے کہ یہ کسٹمز کی انہوں نے اتنی ڈھیر ساری چیزیں پکڑی ہیں. اب امید یہ ہم کرتے ہیں کہ یہی ساری چیزیں ہیں جو پکڑی گئی ہیں, اور کسٹمز والوں کو پکڑے نا سر. ہاں اگر بات یہ ہے کہ کسٹمز والی چیزیں پکڑنی ہیں تو ذرا کسٹمز والوں کو بھی پکڑ لیں, اس طرح وہ افسران پکڑے گئے ہیں جی نادرا والا. ہاں جی بالکل افسران, تو اس طرح ذرا کسٹمز والوں کو پکڑ لیں تاکہ. ویسے سر مجھے ایک اور بات بتائیں, یہ جب یہ 18,500 آپ کیا لائے ہیں باہر سے, یار میں دوائی کی شیشیاں لے آیا ہوں, میں پتہ نہیں 100 کو فون 10 کو 20, میں تو جب کوئی بندہ واپس ٹریول کر رہا تھا ہمیں تو ٹینشن ہوتی ہے اوور ویٹ نہ ہو جائے ہمارا سامان, ہماری ٹینشن یہیں شروع ہوتی ہے یہیں مک جاتی ہے. یہ جو بوائز ہیں یا گرلز ہیں, یہ اتنا کانفیڈنس چاہیے آپ کو, یہ پوری اسکل ہے, ان کو کہیں اور استعمال کریں لوگوں کو جو اس کانفیڈنس سے ایئرپورٹ انٹر ہوتے ہیں کہ یار ہے تو ہے, لے لو لینا ضرور. سر اصل میں میرے پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا, ورنہ میرا تو بچپن کا شوق ہے کھیپیے بننے کا. تو کیونکہ سر آپ دیکھیں نا کہ آپ کی مفت ٹریولنگ ہو رہی ہے, کہ آپ کسی کے خرچے پہ گئے, اس کا سامان لیا اور آپ واپس آ گئے, سیر آپ کی ہو گئی ساتھ میں, ڈالر کوئی تھوڑے سے جیب میں ڈالے تھوڑا سا. لیکن سر اس کے لیے اگین میں عرض کروں گا کہ وہ جو اندر لوگ بیٹھے ہیں نا, چاہے آپ کسٹم کے گلے کسی بھی محکمے میں, وہ کانفیڈنس دیتے ہیں. ہاں جی وہ کانفیڈنس دے دیتے ہیں آپ کو تھوڑا سا, آپ نے بس یہ کرنا ہے. آپ اور اب تو بڑی بڑی انوویٹو چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں, لوگ تو اپنے جسم پہ باندھ کے چیزیں جو ہیں وہ لا رہے ہوتی ہیں. اور اصل بات پتہ ہے کیا ہے, وہ نکل گیا تو سب کو بچت ہو گئی, اگر پکڑا گیا تو پھر اگین جس طرح اسامہ کہہ رہے ہیں کہ کسٹمز والوں کو کچھ نہیں ہوتا, وہ صرف اتنا کہتا ہے او ہو اس دن تو میری ڈیوٹی نہیں سی, اگلا بندہ 5 سال جیل چلا گیا تو اسی او ہو کر کے فارغ ہو گیا. اور یہ آئی تھنک نا تھوڑا سا نا ایک پی آر ٹیکٹک بھی ہوتی ہے, کیونکہ یہ جب اس قسم کی بڑی چیز پکڑتے ہیں نا تو پھر اس کی نا باقاعدہ ایک میز لگتی ہے, اس پہ نمائش ہوتی ہے, اس میں خبریں آتی ہیں, بلیٹنز کے اندر وہ دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو جی کتنی چیزیں پکڑی ہیں. اور میرا اپنا ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو ٹیبل کے اوپر کپڑا ہوتا ہے نا, کپڑا اوپر کرنا اس کے نیچے کیا کیا پڑا ہوا ہے, جو چیزیں انہوں نے نمائش نہیں کی, تو پھر کسی طرح تو چیزیں آ رہی ہیں نا سر. بہرحال یہ تو چلیں اچھی بات ہے سر, ان کی ایفرٹس ہیں, تو وہ مذاق اپنی جگہ. نقوی صاحب جو ہیں, میں آپ کو بتایا جس میں شو پہ میں کہتا ہوں, نقوی صاحب بالکل سلو نہیں آ رہے. ہر ادارے کے اندر انہوں نے جیسے دیکھے, انہوں نے سلو سے 70 دن میں ایک انڈر پاس بن گیا, پھر 90 دن میں ایک انڈر پاس بن گیا. لاہور پہ اور پنجاب پہ ان کی نظر بہت ہے, ہسپتالوں کے دورے ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اب ریسنٹ مطلب ہر وہ چیز جن کا ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے وہ بہت تیز کر رہے ہیں, اور سپیڈ سے نہیں چھوڑ مینڈیٹ نہ بھی, سفاری پارک تک اس کو ریجوونیٹ کرنے کے لیے نقوی صاحب جو ہے ان کی محنت جاری ہے. سو نیا جو انہوں نے ایک سسٹم بنایا وہ ایل ڈی اے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر ہے, اور اس پہ کہا جا رہا ہے جی کہ اس کو ایک ای فائلنگ سسٹم بنائیں گے, جس سے جو ایجنٹ کلچر ہے وہ کم ہوگا. اب آپ کی فائل جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ الیکٹرانکلی آپ اس کے اندر پورٹل پہ جا کے خود اس کی سبمیشن کرا سکتے ہیں, اپروولز ہوتے ہیں, ٹرانسفر ہوتے ہیں, ہر چیز ہوتی ہیں, اور ایجنٹ کلچر کو ڈسکریج کرنا جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کیا سر, میری پھر سے چاہت, چیئرنگ کراس کے اوپر ایک میرے خیال میں احتجاج ہونے لگا ہے پراپرٹی ایجنٹس کا. وہ ہوتا رہتا ہے, وہ مسئلے والی, میں یوزڈ ہوں, کوئی مسئلے والی بات نہیں, لیکن پھر سے ایک ہونے لگا. تو سر یہ دیکھیں ویسے تو مثبت بات ہے, لیکن بہرحال ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ نا لوگوں کو بڑا شوق ہے یہ کہنے کا کہ ہم نے کوئی آرکیٹیکٹ نہیں ہائر کیا.
میں آپ نقشہ بنایا کار تھا, تو وہ پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ آپ بنایا ہے. تو ایک تو ہمیں نا لوگوں کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اتنے پیسے خرچ ہی رہے ہیں تو تھوڑے بہت آرکیٹیکٹ پہ لگا دیں بے شک. دوسرا یہ جو دے رہے ہیں نا کہ ون پلان فٹس آل والا, کہ جی وہ ادھر ماڈل نقشے پڑے ہوں, وہ انہوں نے 1 کنال 10 مرلے اور 5 مرلے کے انہوں نے ایک سیٹ پلانز ہیں, آپ وہ لے کے ویسا ہی گھر بنا لیں, یا اگر آپ نے کچھ چینجز کرنے ہیں تو اس کا بازار ٹائم لگے گا. بالکل. سو اچھا اگین جب آرکیٹیکٹ ہوتا ہے نا وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ سورج نکلتا کہاں سے ہے, ڈوبتا کہاں پہ ہے, آپ کو سن لائٹ کدھر سے آئے گی, آپ کی ونڈ کا کدھر سے گزرے گی. سر باقی میں آپ کے خیال میں ہمارے آرکیٹیکٹ جو ونڈ کا انالیسس کرتے ہیں, میرا نہیں خیال. بہرحال اگر کرنے دیا جائے تو سر کریں. ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر اس کو بھی بتایا جا رہا ہے نہیں ہمیں ایسے ہی چاہیے, وہ پھر کہتا ہے ٹھیک ہے جی ایسے ہی کرنا. وہ گھر دیکھیں جس نے جو اصل میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو تو ہے نا انویسٹر پراپرٹی کے اندر, انہوں نے تو گھر جیسا بھی بن جائے وہ ایک ہی بنا ہوگا سیٹ ڈیزائن, ان کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ انہوں نے گھر بنانا آگے کسی کو جو اینڈ یوزر ہے جس نے پلاٹ لے کے اس پر گھر بنانا ہے, ان کو تو ڈیفینیٹلی آرکیٹیکچر اور کارنرز کاٹنی, وہاں آپ نے کئی سال رہنا ہے پھر اس گھر کے اندر, تو آپ کو پھر وہ اپنے شوق سے بنانا چاہیے. لوگ پھر بڑے اگریسو ہو جاتے ہیں اپنے گھر میکنگ کے اندر اور بڑا پیسہ خرچ بیٹھتے ہیں. بالکل. وہ اسی طرح میں نے کسی سے پوچھا ایک دفعہ کہ یار میں بھی یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں گھر بنا کے بیچنے والا, تو اس نے کہا تو نہیں کر سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں تو سادہ سا بنا دے گا, وہ بکے گا ہی نہیں. جب تک آپ 35 رنگوں کی ٹائلیں نہ لگاؤ باتھ روم میں تب تک گھر نہیں بکتا. تو یہ ایک چیز ہو سکتی ہے. دوسرا لیکن ایک ایل ڈی اے کی نا تعریف کرنی چاہیے, 2-3 سال ہو گئے اب اس بات کو, اور تمام اتھارٹیز کو ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ وہ بھی یہ کریں کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ آپ 5 مرلے پہ 4 فلورز, 3 فلورز, 10 مرلے پہ 4 فلورز اور کنال پہ 7 فلورز بنا سکتے ہو. سو لاہور کو اب ضرورت ہے اونچا ہونے کی بجائے کہ پھیلنے کی. سر ویسے بھی اگر آپ نے 5 مرلے یا 10 مرلے کے اندر کو 15 کو بندہ فٹ کرنا ہے تو آپ کو ایلیویشن ہی چاہیے ہوگی نا, مطلب اس طرح ہاریزونٹلی تو پھیلاؤ نہیں کر سکتے آپ. تو یہ تمام اتھارٹیز کو اب اجازت دینی چاہیے کہ آپ اوپر کرتے جائیں گھر. یہ جو ہے نا جو پابندی ہے کہ 2 فلور سے اوپر نہیں کر سکتے, پلاٹ مزید بیچنے کے لیے اور مزید ایگریکلچر لینڈ ختم کرنے کے لیے اور مزید ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کے لیے, اس کو اب ختم ہونا چاہیے. ساری دنیا میں ہو چکا ہے جی. اب آپ سب سے بڑا شاید پاکستان میں دیکھیں کراچی, تو وہاں آپ کو میجورٹی اسی طرح ملے گی, اپارٹمنٹ کلچر ہے وہاں. ہاں جی اپارٹمنٹ کلچر. ہمارے ابھی لاہور میں اتنا نہیں ہوا, لیکن فیوچر تو یہی ہے, یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ تو اور کوئی چارہ نہیں ہے. اور باقی جو آرکیٹیکٹ کی بات ہو رہی ہے, میں اس لیے بھی اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہمیں کانسیپٹ لانا چاہیے کہ وہ آپ کے پیسے بچاتا ہے. آپ لیگلی چلیں نا سر تو بڑا اچھا رہتا ہے, آپ کو ایک آپ مینٹل سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ یار میں نے سارے کام ٹھیک کیے ہیں. تو اگر ایل ڈی اے سہولت دے رہا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. مجھے لگتا ہے کم لوگ فائدہ اٹھائیں گے, اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر اور گاڑی میں نے دیکھا ہے ہمارے ہاں ایک بڑے شوق سے, اور انسان اس حد تک جاتا ہے کہ بس یار وہ لے رہا تھا, تھوڑے سے پیسے کم ہو گئے یا وہ ایک مکان اتنے رہ گئے, ایک کمرہ وہ تھوڑے سے دے دو, یعنی یہاں تک ہم جاتے ہیں اپنے سارے شوق گھر میں یا گاڑی میں پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت اور گھر کا آئی تھنک دیکھیے پنجاب کی حد تک, لاہور کی حد تک میں یہ کیسے اپارٹمنٹ کلچر کیوں نہیں آیا, کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو ہے کہ یار گھر ہونا چاہیے تو وہ بس ایک ہی گھر ہو, اور وہ میرا گھر ہو جس پہ میری تختی لگی ہو, وہ مجھے پتہ ہو میرا ہے. تو اس کے لیے جب یہاں پہ ایل ڈی اے نے ہی ایک چیز کی تھی, اگین بہت اچھی چیز ہے کہ انہوں نے جو اپارٹمنٹ کے اندر بھی آپ کا اگر 8 مرلے اگر سائز بنتا ہے تو اس کی آپ کو لیدر رجسٹری دیتے ہیں. وہ تو پہلے ڈفرینٹ ہوتا تھا, اور وہ اصل میں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو اپارٹمنٹ ہے اس کی نہ چھت ہماری ہے نہ فرش ہمارا ہے, یہ شیئرڈ ہے سارا کچھ. اچھا اس کے لیے بھی جو آرکیٹیکٹس کی بات ہو رہی ہے, انہوں نے کیا کیا, وہ کہتے ہیں میں گھر جو ہوں تو دروازہ جو ہے نا میرے گھر پہ کھولنا چاہیے. تو انہوں نے اپارٹمنٹ اس طرح ڈیزائن کیے ہیں کہ وہ جو پورا فلور ہے اس پہ لفٹ کھلے گی تو ایک ہی اپارٹمنٹ ہوگا, اور وہ سب لفٹ ہی اس سامنے کھلے گی. تو اس ساری چیز کو مینٹیلٹی کو چینج کرنے کے لیے اپارٹمنٹ کلچر کی کوشش کی نا, کہ میرے خیال میں لاہور میں گن کے اچھی جو آپ کی لیوش قسم کی اپارٹمنٹ بلڈنگز ہیں وہ گن کے 8 ہوں گی 10 ہوں گی, اس سے بھی کام ہو نہیں. لیکن اگین نا لیوش نہیں, ہمیں تو افورڈیبل چاہیے نا. یہ تو لیوش اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں کے اس طرح کے ذہنی مسائل ہیں. یہاں پہ تو لوگ گھر بنا کے اپنا ذاتی اور نیچے والا فلور کرائے پہ دے دیتے ہیں اور خود اوپر چلے جاتے ہیں, گرمی سردی سارا کچھ زیادہ کھاتے ہیں. ان سے پوچھو کہ یار کیوں, تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہن میری کار میرے اتے کوئی رہے گا. اور یار تو یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے. لاہوری جو ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کتابیں اور پتہ نہیں فلمیں اور پتہ نہیں کیا کچھ چاہیے. اچھا اندرون شہر جائیں تو وہاں بالکل ڈفرینٹ, وہ پوری خاندان وہ اتنی سی جگہ پر سارے اوپر نیچے رہ رہے ہیں.
اور وہ وہیں رہتے ہیں, وہاں سے باہر آتے ہیں لیکن وہاں جا کر کوئی نہیں بستا, وہ بھی شاید اس وجہ سے کہ وہ ایک ہیبٹ نہیں ڈیولپ ہو سکی. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ آپ کے پاس ابھی بھی وہی اگین سوسائٹیز وغیرہ کہیں گے کہ وہ خود بھی اس کو ذرا پبلسائز زیادہ کرتے ہیں کہ آپ آئیں آپ 3 مرلے کا لے لیں جی اپنا تو ہوگا, اور اس طرح سے. تو اس میں گورنمنٹ اگر آتی ہے, اور کوشش بھی ہو چکی ہے, لیکن اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ وہاں جی فیسلٹیز ہم دیں گے آپ بنائیں, اور جب لوگوں کو لگے گا کہ یہ نسبتاً بھائی افورڈیبل ہے تو ادھر جائے گا. جب سے مجبوری ہے, گھر نہیں بن رہا, یہ تو مجھے مل جائے, بعد میں تو دیکھتا رہوں گا. تو جب تک وہ نہیں ہوگا میرا خیال ہے, اور یا پھر وہی گورنمنٹ کر دے گی بھائی اب مزید نہیں بن رہے اس سے باہر, ختم کہانی, اب جس نے جانا ہے اوپر کی طرف جاؤ اور وہاں بناؤ, تو پھر اس طرف آئے گا. لیکن الٹیمیٹلی ہونا یہی ہے, تمام بڑے شہروں نے اس طرف گئے ہیں تو ہم بھی اس سے پیچھے نہیں رہ سکتے. چلیں جی, وقت ختم ہو جاتا ہے. ساما تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.